अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है वर्ल्ड किंग ऑफ वाइट ए टाइम की फैंटेसी वर्ल्ड बाय मुनीबा खलील एंड इट्स एपिसोड नंबर 73 and hope so you are liking the last episode, so let's start. मिंसा की नज़रें झुकी हुई थीं। वो खाना खाते उसकी तरफ देख मुस्कुराया। वो कुछ देर पहले उसे अच्छे से बता कर लाया था वो किस कदर थक चुका था। वहीं मिंसा बस सबसे नज़रें चुरा रही थी। शान उसकी खामोशी महसूस नहीं की। वो चुपचाप खाना खाता रहा। वो सामिया की नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। कुछ गैर आरामदा भी था मगर उसने इग्नोर किया। वो सब अभी खाना खा रहे थे जब शान उठ गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ थकावट सी है। वो उन सब के सर उठाने पे वजाहत देते जाता जब मिंसा भी उसके पीछे ही उठी। क्या हुआ? मिंसा उसका हाथ थामा। तुम उस चुड़ैल की वजह से जा रहे हो। उसे मेरी सौकन बनने का शौक़ है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है। मुंह बसूरा। शान ने लंबी सांस भरते उसे देखा। मुझे आराम करना है इसीलिए जा रहा हूँ। तुम बैठकर खाना खाओ, ज़हीर सिर्फ तुम्हारा है। उसने हाँ में सर हिलाया। शान चला गया। वहीं सामिया ने न रूठे तासरात से उसकी पुश्त को देखा। मिंसा से घूरते अपनी जगह पर बैठी। सानिया अपने खाने की तरफ मतवज्जा थी। मिंसा खाना खाओ। ज़हीर से घूरा मगर वो मुंह बनाते उसे देखने लगी। मेरा दिल ख़राब हो रहा है उसे देखकर। उसने सामने पड़ी निहारी देखी। खाओ, बाहर सड़कों से खाना लेकर खाते तो दिल ख़राब नहीं होता। उसने मुंह बनाया। ज़हीर के घूरने पर ज़बरदस्ती अभी पहला निवाला लिया ही था जब उसे लगा खाना बाहर आ जाएगा। वह फ़ौरन उठते किचन की तरफ भागे। ज़हीर भी परेशानी से उसके पीछे ही आया। वो बेसन पर झुकी थी। एक हाथ शेल्फ पर रखा था, दूसरे से बेसन के नल को। मिंसा क्या हुआ? उसे सीधा किया। वो ज़हीर के कंधे पर ही सर रख गई। पता, अभी अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो फिर झुकी थी। साथ ही खाया पिया सारा बाहर आने लगा। उसने जितना घूमा था उसका सारा हर्जाना जैसे अभी दे रही थी। मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ऐसे तो तुम्हें वीकनेस हो जाएगी। उसे गोद में उठाते बाहर की तरफ बढ़ा। वो निढाल से उसके सीने पर सर रख गए। वो सब उन्हें देख परेशान हुए। क्या हुआ बच्ची को? परेशानी से पूछा। पता नहीं मामा, वॉमिटिंग हो रही है उसे। मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अहमद भी उसके साथ ही हो लिए। ड्राइवर इस वक्त अनेक्सी में अपने बच्चों के साथ था। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। सिदरा परेशानी से खाना भी ना खा सके। उन सब ने भी छोड़ दिया। वहीं सामिया चुपके से उन सब के दरमियान से निकलते शान के कमरे की तरफ बढ़ी। वो उसे खुद ही बात बताकर अपने नंबर बनाना चाहती थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट छाई। उसके दरवाज़ा नॉक करते ही वो कुछ ही देर में सामने आ गया। आंखें नींद से भरी थीं। वो मिंसा, उसे वॉमिटिंग हो रही है, उसकी हालत ठीक नहीं। उंगली से इशारा करते अटक अटक कर बताया, जैसे वाकई परेशान हो। वहीं शान की आंखें फटी। उसकी हालत बता रही थी वो बहन के लिए फ़िक्रमंद है। मिंसा, फ़िक्रमंदी से कहते बाहर को दौड़ लगाई। वहीं सिदरा से आते देख मज़ीद परेशान हुई। बेटा, वो मिंसा को ज़हीर हॉस्पिटल लेकर गया है, उसकी हालत ठीक नहीं। वो हॉस्पिटल का नाम पूछते जल्दी से निकला। डॉम उसके साथ चलने का कहा मगर वो उसे वहीं रुकने का कहते चला गया। उसके हॉस्पिटल पहुंचने के रास्ते में ही उसे शयान की कॉल आ गई। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? उसकी आवाज़ से वह अंदाज़ा लगा गया। वो मिंसा, वो हॉस्पिटल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अल्फाज बेरब्त से थे। तुम उसके पास हो? उसकी पकड़ बैग पर सख्त हुई। मिन्हा उसके साथ ही थी। वो दोनों एयरपोर्ट पर थे। ओमान वापस आने के लिए निकले थे। उनकी पहली फ़्लाइट किसी वजह से लेट हो चुकी थी। नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ यार, मुझे वो इस हालत में नहीं देखी जाएगी।
فکر سے کہا۔ شایان بھی عمان کے بجائے پاکستان کی فلائٹ بک کرواتے کچھ ہی دیر میں اس طرف فلائی کر گیا۔ بیگز وہ وہیں اور ایئرپورٹ کے باہر چھوڑ گیا۔ وہ اتنے بھاری سامان کو پاکستان نہیں لے جا سکتا تھا اور ان کی اسے اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شان 200 کی سپیڈ پر گاڑی دوڑاتے ہاسپٹل پہنچا۔ جب وہ وہاں پہنچا احمد وہاں سیٹس بانٹ رہے تھے۔ وہیں وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ظہیر وہاں نہیں تھا۔ احمد ہر گزرتے انسان کو روکتے اسے سیٹس دے رہے تھے۔ وہ ان کی خوشی نہیں سمجھا۔ انکل منسا کو کیا ہوا؟ ان کی حرکت اگنور کی۔ وہ اندر ہے، مل لو۔ اس کے گلے ملتے کہا۔ اسے ان کی حرکتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اندر آیا۔ منسا ظہیر کا ہاتھ تھامے اسے گھور رہی تھی۔ وہ لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ منسا کو ڈرپ لگے تھے۔ منسا میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کی دوسری طرف آ گیا۔ ماموں بننے والے ہو تم۔ ظہیر کی مسرت سے بھری آواز سنتے اس نے حیرت سے منسا کا ہاتھ چھوڑتے اسے اور ظہیر کو دیکھا۔ منسا آنکھوں میں بھی شاک تھا۔ تم ابھی خود چھوٹی سی ہو اور یہ سب۔ وہ شرم سے سر ہی جھکا کے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ تم ابورشن کروا رہی ہو، ابھی بچے پالنے کی عمر نہیں ہے تمہارے۔ ظہیر کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ اس نے تکلیف سے لب دباتے شان کی پوری بات سنی۔ شان کوشش بھی مت کرنا مزید کچھ کہنے کی، میرے وجود کا حصہ ہے وہ۔ تم چاہتے ہو میں اسے مار دوں؟ منسا کا انداز شاک کیا تھا۔ منسا تم چھوٹی ہو، ابھی بچہ سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا منسا اسے غلط سمجھے۔ سدرا ماما ہے، وہ میری مدد کر دیں گی۔ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ چیخی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ اسے ابھی بھی منسا کا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی منسا چیختے ظہیر سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ تم میرے بچے کو مارو گے؟ اس کی نظروں میں سوال تھا، جبکہ انداز سرد۔ وہ میرا بھی بچہ ہوگا احمد، دہائی دیتا انداز تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات مانو گے؟ اٹھتے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اگر ماننی ہوتی تو تب مانتی جب اس نے تمہیں چھوڑنے کا کہا تھا۔ اس کی کالر سے کھینچتے اسے مزید خود پر جھکایا۔ ظہیر نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ غصے سے رگیں پھولنے لگیں۔ میں یہ سانسیں نہ روک لوں اگر یہ میری نہ ہو سکے، تنک کر کہتے اس کی شاہ رگ سہلائی۔ میری سانسوں کے ساتھ اب تمہاری اولاد کی بھی سانسیں جڑ چکی ہیں۔ بتاتے اس کی کالر کو ہلکا ہلکا کھینچنا جاری رکھا۔ ان سانسوں کے ساتھ میری بھی سانسیں جڑی ہیں۔ اس کی شاہ رگ چومی۔ وہاں چومتے ابھی وہ مزید بہکتا جب ڈاکٹر اندر آئیں۔ ان دونوں کو اتنا پاس دیکھ انہیں بغیر دستک دیے آنے پر شدید افسوس ہوا، مگر اب پلٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ ظہیر چہرہ موڑے اب اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیسی ہیں مسز ظہیر؟ منسا نے ٹھیک ہے کہا، جس پر وہ اسے پریگننسی کی مبارکباد دیتی کچھ ہدایات بھی کرنے لگی۔ پاکستان میں ویسے بھی 14-15 سال کی لڑکیوں کی شادی ہونا عام سی بات تھی۔ میری اپنی فیملی میں ایسا رواج ہے۔ میری سے چھوٹی کزنس ہیں، وہ میرڈ ہیں، ان کے 2-3 بیبیز ہیں۔ الحمدللہ میں بچ گئی ہوئی ہوں اس چیز سے، تو اس بات کی گارنٹی میں خود دے سکتی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بیٹیاں پڑھیں گی یا زیادہ دیر اپنے مائکے میں رہیں گی تو وہ بگڑ جائیں گی، سم تھنگ لائک دیٹ اینڈ سو بٹ لیٹس سی۔ ہم نے میں نے توڑ دی ہیں کچھ فیملی رولز، جس لائک کہ ہماری فیملی میں بہت سے رواج تھے لڑکیوں کے ریلیٹڈ، لیکن اب نہیں رہے الحمدللہ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یہ بہت بڑی لمبی ساری کہانی ہے جو بالکل اچھی نہیں لگوں گی میں یہاں سناتے ہوئے۔ ظہیر ان کی چند باتیں سنتے پلٹ گیا۔ وہ باہر احمد کی گلی لگا کھڑا تھا۔ شان بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے عمر کو بھی کال کر دی تھی۔ وہ سب لوگ تو یہ جانتے ہی شوق میں آ گئے۔ الیگزینڈر تک جیسے ہی یہ خبر پہنچی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔
وہ اس شخص کو دیکھتے ہی جان چکا تھا وہ صبر کبھی نہیں کرے گا۔ یہ حوصلہ صرف جاننے میں تھا جو حق رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے اتنا عرصہ دور رہا۔ خیام کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انم اور لیل بیٹھے مسکرا رہی تھیں، وہیں وہ سب غصے سے پھولتی سانسوں سے ظہیر کو کوس رہے تھے۔ فرقان بھی اس بارے میں جان چکا تھا، اب انہیں جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو نتیجہ۔ ویسے اتنی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پریگنینسی شادی کے بعد ہوتی ہی ہے۔ لیل ان سب کے چہرے نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وائٹ روز آپ جا کر آرام کریں، لیل نے اسے گھورا۔ وہ منسا کے حوالے سے فکر مند تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بھی بچہ نہ چاہتی ہو اور ظہیر نے زبردستی کی ہو۔ فلائٹ بک کرواؤ، الیگزینڈر حکم دیتے لیل کو لیتے لفٹ کی طرف بڑھا۔ وہ سب ویسے ہی کھڑے رہ گئے۔ عمر وہیں کھڑے فلائٹ کے لیے کال کرنے لگا، وہیں جاننی اور خیام بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل نہیں جانتے تھے یہ فلائٹ کن کے لیے بک ہو رہی ہے، کیا وہ سب جا رہے ہیں؟ رات ہو چکی تھی، منسا کو یہ تیسری ڈرپ لگ رہی تھی۔ ظہیر اس کے پاس بیٹھا تھا، شان نہ جانے کہاں گیا تھا۔ احمد گھر چلے گئے تھے، ظہیر کچھ دیر تک اسے لے کر جاتا۔ ظہیر میں چھوٹی سی ہوں اور میں تو ہر وقت خود الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہوں، اسے کیسے سنبھال لوں گی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ میں سنبھال لوں گا تمہیں بھی اور اپنے بچے کو بھی، تم فکر مت کرو۔ اس کا ماتھا چوما، وہ ظہیر کا بازو تھام کر سینے سے لگاتے رخ اس کی طرف کر گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نرالی تھی۔ شان، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا۔ ان دونوں نے چہرہ موڑا۔ شایان، وہ خوش ہوئی۔ وہیں ظہیر شایان کو دیکھ حیران نہیں ہوا، وہ اس کے متعلق پہلے سے جان چکا تھا۔ وہیں شایان کی زیرک نظروں نے ظہیر اور منسا کے رشتے کی نوعیت کا اندازہ 2 سیکنڈ میں لگا لیا۔ منسا کو لیٹے رہنے کا کہتے وہ اس کے سرہانے کھڑا اس کا ماتھا چوم گیا۔ منسا بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، منہا بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ شان منہ بنائے کھڑا تھا۔ مجھے ماموں بنانے کا حق بھی تمہیں ہی ہے، منسا شرم سے مسکرائی۔ شان اسے گھور کر دیکھا۔ مبارک ہو۔ منسا منہا کا ہاتھ تھامتے اس سے مبارکباد وصولی۔ وہیں منہا چور نظروں سے ظہیر کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا، کیا منسا کی شادی اس سے ہوئی تھی؟ اس کی شکل وہ نہیں بھولی تھی۔ بیٹھ جاؤ، وہ اٹھتے منہا سے بولا۔ تم بھابھی بول سکتے ہو اسے۔ شایان منسا سے بات کرتے اس سے بھی حکم دیا۔ وہ آئیبرو اٹھاتے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بابا کی بیٹی ہے وہ، میری کزن بہن ہے وہ، میری بھابھی نہیں۔ شایان بہن سن کر بس ہونٹ بھر دی۔ شایان تم اسے بولو مجھ سے سوری کرے، اس نے اتنے برے الفاظ استعمال کیے، انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ جان بوجھ کر لاڈ کر رہی تھی۔ سوری۔ شایان کی نظریں دیکھ وہ دھیما سا کہہ دیا۔ اوکے، کہتے وہ شایان سے اور منہا سے باتیں کرنے لگے۔ ظہیر اس کی ٹرپ ختم ہوتے دیکھ نرمی سے کینولا اس کے ہاتھ سے نکالا۔ وہ سسکتے اس کے بازو کو نوچ گئی۔ ظہیر بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ سہلایا۔ شان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا خیال رکھنا وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب لوگ کچھ ہی دیر میں گھر کے لیے نکلے۔ ایک گاڑی میں ظہیر اور منسا، وہیں دوسری میں وہ تینوں۔ شان رستے میں اسے سب بتا چکا تھا۔ وہیں شایان اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے 2 سال کے بچے کی ہو یا 200 سال کے بچے کی۔ وہ کبھی اپنے بچے کو مارنے کا سوچے بھی نہ، اور شان اسے مارنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ شایان کی گھوریاں دیکھ سر ہی جھکا گیا۔ منہا پیچھے بیٹھی تھی، وہ دونوں بھائی فرنٹ سیٹ پر تھے۔ گاڑی روکتے وہ لوگ گھر کے اندر آئے۔ شایان اور منسا حیرت سے گھر دیکھ رہے تھے، انہیں امید نہیں تھی وہ اتنا امیر ہوگا۔ شایان کو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تینوں اندر کی طرف بڑھے، سیدھا ظہیر کے پورشن میں اس کے کمرے میں ہی آئے۔ سب لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ سامیہ ایک طرف کھڑی تھی، جبکہ وہ تینوں اپنے بھتیجے کی آنے کی خوشی منا رہے تھے۔ منسا تو ان کے ناموں کی فہرست سنتے بس مسکرا دی۔ آ جائیں،
ظہیر کی اچانک نظر اٹھی تو ان سے کہا۔ احمد کی نظر منہا کی طرف اٹھی تھی۔ شایان اس کا کندھا تھپکتے اسے دیکھا۔ انداز یوں تھا جاؤ مل لو۔ وہ وہاں سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ شایان خود ہی اس کا ہاتھ تھامتے اسے ان کے سامنے کیا۔ وہیں سامیہ اور ثانیہ حیرت سے دو شان دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی، کہتے ہی وہ اسے سینے سے لگائے رونے لگے۔ وہ سب انہیں دیکھ اپنی آنکھیں نم کر گئے۔ اب احمد صوفے پہ بیٹھے منہا سے باتیں کرنے لگے۔ اس کا ماتھا چومتے وہ ہر دوسری بات پر اس کے ہاتھ چوم لیتے۔ وہ نم نظروں سے مسکرا دیتی۔ شایان نے اسے پہلے ہی سمجھایا تھا، باپ چاہے جتنا بھی دھتکار دے بیٹی کو، مگر اپنی بیٹی کے دل میں اپنا مقام نہیں بدل پاتا۔ وہ بھی نہیں بدل پائے تھے۔ احمد کو اچانک کسی کی کال آئی۔ ان کی مجبوری تھی اسے سننا۔ وہ منہا کا ماتھا چومتے ضروری کال کا بتاتے وہاں سے گئے۔ منہا ان سب کی ساتھ منسا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یار اب دو شان ہیں، کوئی لڑائی نہیں، ایک تم رکھ لو دوسرا میں رکھ لوں گی۔ سامیہ کی بات پر ثانیہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ تو بس یوں ہی اس سے جھگڑا کرتی رہتی تھی، ایسی تو اس کی سوچ نہیں تھی۔ وہیں اس کی بات سنتے منہا کے چہرے پہ سرخی بڑھی۔ شایان پلیز پانی کا گلاس لا دو، اسے حکم دیا، وہ بھی خاصی اونچی آواز میں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تم میرے شوہر ہو۔ شایان حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو پہلے دن سے بتا رہا ہوں، تمہیں اب یاد ہوا؟ سامیہ ان کی باتیں سنتی افسوس سے منہ لٹکا گئی۔ وہیں ثانیہ انہیں حیرت سے دیکھا۔ شانت، تم نے بابا کو کال کی؟ وہ میسج دیکھتے چیخا۔ وہاں ڈوم، سامیہ اور ثانیہ ہی تھی۔ ظہیر سدرا کی کچن میں مدد کر رہا تھا۔ شان نے تھوک نکلتے ہاں کہا۔ وہ سب یہاں آ رہے ہیں، کچھ کرنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو۔ ڈوم کو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ سب شوق سے پوچھا۔ وہیں منسا ان سب کو دیکھنے کا سوچ خوش ہوئی۔ بابا بھی؟ منہا کو خیام سے ملنا تھا۔ احمد سے ملتے اب اسے خیام کی یاد شدت سے ستائی تھی۔ چاہے وہ احمد کو دلی طور پر قبول کرنے پر مجبور تھی، مگر خیام تو اس کے دل سے وابستہ تھا۔ باپ کا اصل مطلب سمجھانے والا خیام ہی تو تھا۔ اپنی کوتاہیوں کے باوجود بھی وہ خیام کو عزیز رکھتی تھی، احمد سے بھی عزیز۔ پتہ نہیں، وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا۔ ثانیہ شان کو دیکھ رہی تھی، اس کے دیکھنے پر رخ موڑ گئی۔ رش کم کرو، اب منسا کو آرام کرنا ہے۔ ظہیر وہاں آتے ان سب کو اس کے پاس سے جمع دیکھ بولا۔ شان اٹھو۔ شایان کی گوری پر وہ چپ چاپ اٹھ گیا۔ ظہیر شایان کے لیے ایک روم کھلوا دیا، وہ بھی وہاں چلا گیا۔ وہ تینوں بھائی بہن بھی ظہیر کے وجہ سے یہاں سے جانے پر مجبور تھے، ورنہ وہ ابھی منسا کے پاس بیٹھنا چاہتے تھے۔ ظہیر اپنی بیوی کے ساتھ چند حسین پل چاہتا تھا جو ان کی موجودگی کی وجہ سے ممکن نہیں تھے۔ ان کے جاتے ہی ظہیر کی نظروں میں چمک دیکھ منسا سمٹی۔ مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کا پیٹ چوما۔ وہ سرخ پڑتے نظریں میچ گئی۔ تمہارے بغیر میں ادھورا تھا۔ اس کی سرگوشیاں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ اچانک وہ اس کے سر کے پاس ہاتھ رکھتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ منسا بھی اس کی طرف دیکھتے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے سلگتے ہونٹوں کے لمس کو برداشت کر رہی تھی۔ ظہیر اس کی سانس سے اپنی گرم سانسوں میں کھینچتے اسے تڑپا گیا۔ وہ مچل اٹھی تھی۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے دانتوں سے کاٹنے پر اس نے ظہیر کے بال کھینچے، مگر وہ فضول ہی تھا۔ یہ وہ پھل تھا جس کا انتظار میں بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی گال چومتے کان میں سرگوشی کی۔ منسا اس کی باتوں پر سرخ انار ہو گئی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اس کے ہونٹ صاف کرتے خون کا وہ اکلوتا کرتا اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں سے چنا۔ میرا دل چاہ رہا ہے ساری دنیا کو چیخ کر بتاؤں میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کی خوشی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ مسرت بھی اسی وجہ سے تھا۔ کس نے روکا ہے؟ بتا لو، اس کی کالر پر انگلی سے لکیر کھینچتے کہا۔ بتایا تو ہے، کمپنی میں سب کو بونس دیا، یونیورسٹی میں چھٹی دے دی۔ منسا اسے حیرت سے دیکھا۔ یونیورسٹی میں؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔
وہ اندازہ لگا سکتی تھی اس نے یہ خبر میڈیا تک کو دے دی ہوگی۔ وہ نام میں سر ہلائے۔ وہ بہت مشہور تھا، اس کے بارے میں میڈیا والے ویسے بھی خبریں ڈھونڈتے ہی رہتے۔ اب جب انہیں مل چکی تھی تو وہ پورے جوش و خروش سے اسے پھیلاتے بھی۔ منسا بس اس کی اس قدر خوشی کو دیکھتے اس کی خوشی یوں ہی قائم رہنے کی دعا کی۔ وہ ظہیر کی اس خوشی کے لیے اپنا خیال رکھنے کا بھی سوچ چکی تھی۔ اس کو سوپ تھمایا جو وہ لبوں پر جلن سی محسوس کرنے کے باوجود بھی پینے لگی۔ اسے بھوک لگی تھی مگر یہ پینا اب اس کی مجبوری تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ بھی سخت کھانے سے منع کیا تھا، اب اس کی کیا وجہ تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ انم آپ کے پاس رہے گی؟ آپ اکیلی نہیں ہیں، جارجینا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے گرل نے بھی کچھ دن پہلے آنے کا کہا تھا مگر میں ٹال گیا۔ اب تو جانا ضروری ہے۔ الیگزینڈر اس کا ماتھا چوما۔ یہ چاہتی تھی الیگزینڈر ان کے ساتھ جائے، اور گرل کا کہنا تھا آتے ہوئے ٹینا کو بھی ساتھ لے آئیں، اسے کچھ کام تھا اس سے۔ انہوں نے ہاں کہہ دی۔ جانی اپنی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے فلائی نہیں کر سکتا تھا۔ فرقان بھی ان کے ساتھ جانے پر بضد تھا، اور قیام تو پہلے ہی جا چکا تھا بغیر ان سب کو بتائے۔ منسا میں اس کی جان بستی تھی، اور اس کے بارے میں ایسی نیوز سن کر وہ رک نہیں سکا۔ لیل اس کا ماتھا چوما۔ وہ بدلے میں مسکرایا۔ میں کل شام تک آپ کے پاس ہوں گا۔ لیل نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے کس کرو۔ اس کی فرمائش پر اسے حیرت نہیں ہوئی، ایسا اکثر کہتی تھی۔ الیگزینڈر اس کی باتوں پر عمل کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ نہایت نرمی سے اس کی سانسوں سے سانسیں کھینچتے وہ اسے بتا رہا تھا روح کے قریب جانا صرف اس کا حق ہے۔ وہ بھی خاموشی سے بازو الیگزینڈر کی گردن میں ڈالے اس کو اپنی سانسیں دے رہی تھی۔ الیگزینڈر کچھ ہی دیر میں اس کی سانسیں کھینچتا رہا مگر اچانک اس کی پکڑ ہلکی ہوتے دیکھ دور ہوا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کی سانسیں ہموار ہونے دی۔ کل تک بس، اسے بتاتے وہ بغیر الوداع کہتے چلا گیا۔ الیگزینڈر کبھی اسے الوداع نہیں کہہ سکا تھا، کبھی نہیں۔ وہی لیل کی نظریں سانسیں بھرتے اس کی پشت پر تھیں۔ جارجینا اس کے پاس ہی تھی۔ الیگزینڈر کے حکم پر سیکیورٹی بھی مکمل کر دی گئی۔ الیگزینڈر یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ ہی گیا تھا جہاں وہ سب اسی کے انتظار میں تھے۔ ہی رومر اور فرقان بس۔ روما ریڈ مینشن آنے کے بجائے گھر ہی رکنے کا کہا تھا۔ آفس سے وہ گھر قریب تھا، ویسے وہ خود کی حفاظت کر لیتی، گارڈز بھی تھے، وہ بے فکر تھے۔ الیگزینڈر کے آتے ہی وہ تینوں سے ساتھ لیے فلائٹ میں بیٹھے جو انہیں کچھ گھنٹوں میں پاکستان پہنچا لیتی۔ الیگزینڈر کو پاکستان کا آخری چکر یاد تھا۔ اس چکر نے اس سے اس کا بہت کچھ قیمتی چھینا تھا، اس کی بیوی کو آدھا پاگل کر دیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، یہ سوچے وہ حاوی نہیں کر سکتا تھا۔ لیل کے مس کیریج والا پارٹ جو ہے وہ گرل کی سٹوری کا حصہ ہے جو کہ جلد کھل جائے گی۔ ایسے گرل کی سٹوری لائک اٹس اباؤٹ جب سٹوری لکھیں گے تب دیکھیں گے، ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹومی یہ دینا۔ اس نے ضبط کرتے ٹیبل پر منسا کو جوس کا جگ دیا۔ ظہیر نے پہلے ہی جگ تھامتے اسے خود گلاس میں ڈالتے جوس دیا۔ وہ ضد کرتے ان کے ساتھ ہی کھانا کھا رہی تھی۔ شایان، شان اور منہا بھی یہاں ہی تھے۔ منہا کی گھوری کے بعد اب سامیہ شایان کی طرف آنکھیں نہیں اٹھائی تھیں۔ ابھی وہ کھانا کھا رہے تھے جب اچانک باہر ایک ساتھ اتنی گاڑیاں چلنے اور رکنے کی آواز آئی۔ وہ دہل گئے۔ وہیں شایان شان کو گھورا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے وہ کون ہے۔ احمد اور سدرا کے پیچھے وہ سب باہر نکلے۔ دیکھیں تو صحیح کون ہے۔ ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ وہاں رائل رولز، مرسیڈیز بینز اور بگاٹی کھڑی تھیں، اور ان جیسی کتنی ہی کارز۔ وہیں ان کارز سے ایک شان سے وہ سب اتر رہے تھے۔ گارڈز کی گاڑیاں بھی ساتھ ہی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے الیگزینڈر کے لیے دروازہ کھولا، اور ایسے ہی باقی سب بھی اترے۔ سدرا حیرت زدہ تھی۔ ان کے گھر دیکھنے نہیں لگا تھا وہ اتنے امیر ہوں گے، مگر اب تو ان کی زبان ہی نہیں کھل رہی تھی اور آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ بابا، وہ عمر کے سینے سے لگی جس نے بازو اس کے گرد ڈالا۔ وہ قیام کو یہاں نہ دیکھ حیران تھے۔ سامیہ نے ثانیہ کو ٹوکا مارا۔
یار یہ بوڑھے ہو کر کتنے ہینڈسم ہیں، اور یہ لمبے بالوں والے تو ہینڈسم کی مکمل ڈیفینیشن ہے۔ ثانیہ اسے گھورتے سر جھکایا۔ احمد ہوش میں آتے ان سب سے ملتے انہیں اندر لے آئے۔ الیگزینڈر کی موجودگی کا رعب تھا، ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ریڈ کو کیوں ساتھ نہیں لائے؟ وہ عمر اور ہیر سے مل کے اب الیگزینڈر کی طرف بڑھی۔ الیگزینڈر اسے باہم کے گھیرے میں لیا۔ وہ سب منسا کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، جسے اتنے چاہنے والے ملے تھے، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی، مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ اور کیا کہا؟ سدرا ان کے لیے ریفریشمنٹ لینے گئیں تو احمد بھی ان کی مدد کا بہانہ کرتے نکلے۔ انہیں تو یہ خاموشی جیسے ڈرا رہی تھی۔ یہ کہ شادی کے بعد پریگننسی نارمل ہے۔ فرقان کی زبان کو یہاں بھی سکون نہیں تھا۔ ہیر اور عمر دونوں نے اسے گھورا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ مبارک ہو۔ ظہیر کے آتے ہی اسے گلے لگاتے مبارکباد دی، جو اس نے قبولی بھی۔ آپ بتا کر نہیں آئے، ورنہ میں خود آپ سب کو لینے آ جاتا۔ شان اور شایان وہیں بیٹھے تھے، بس اچانک سے پروگرام بنا اور ہمیں گرل کے گارڈز نے پک کر لیا تھا۔ وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئے۔ اچھا آپ کا بیٹا کب آ رہا ہے؟ الیگزینڈر ظہیر سے بات کرتے اس کی طرف پلٹا۔ موسیٰ کا کسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بے پرواہی سے کہا۔ موسیٰ نہیں، دوسرا بیٹا۔ میں نے نیا پلان سوچا ہے۔ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں اس کی شادی آپ کے بیٹے سے کرواؤں گی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ الیگزینڈر اس کے سر پہ چپت لگائی۔ وہیں ظہیر نے اسے گھورا۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کو مافیا میں تو نہیں دیتا۔ میں تمہاری سہیلی نہیں ہوں، ساتھ باور کروایا۔ وہ ہاتھ جھلاتے اٹھی۔ آپ نہ صحیح، ریڈ تو میری سہیلی ہیں، میں ان کو بتاؤں گی۔ اس کی بے فکری عروج پر تھی۔ ظہیر اس کی مزید باتیں سننے کے بجائے اسے کندھے سے تھامتے اپنے ساتھ بٹھایا۔ خیام سر رستہ بھول گئے ہیں۔ ٹینا جو باہر گارڈز کے ساتھ تھی انہیں آتے بتایا۔ وہ جگہ بتا دیں کہاں ہے، ڈوم جا کر لے آئے گا۔ ظہیر درمیان میں بولا۔ وہیں ڈوم نے نظریں اٹھاتے اس پتلی سی لڑکی کو دیکھا، مکمل طور پر فٹ۔ وہ جینز شرٹ میں کسی کی بھی نظروں کا مرکز بن سکتی تھی۔ ٹینا تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ وہ خیام کو کیسے پہچانے گا؟ ڈوم کی مراد برائی، پہلی دفعہ تو کسی لڑکی کے ساتھ رائڈ کرنے کا موقع ملا تھا، وہ کیسے گنوا دیتا؟ اپنی شرٹ درست کرتے وہ ظہیر سے چابیاں اور گھوریاں لیتے چلا گیا۔ بگ بھی پہلے آئے تھے، ان سے پوچھا۔ تم سے ملنے کی جلدی تھی اسے، مگر رستہ ہی بھول گئے۔ فرقان کو ہر معاملہ ہی مزاحیہ لگتا۔ وہیں الیگزینڈر کو بے چینی سی تھی، اور وجہ بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ ٹینا نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے نام پوچھا جاتا ہے۔ وہ اوہ کہتے آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے اسے ایک نظر دیکھ گیا۔ ٹینا، اس نے اوہ کہا۔ بدلے میں دوسرے فریق کا نام بھی پوچھا جاتا ہے؟ وہ مسکرائے۔ تمہارا نام ڈوم ہے، میں نے سنا تھا۔ مجھے پہلے سے معلوم باتیں پوچھنے کی عادت نہیں، مگر میرا نام تو ابو سفیان ہے۔ ٹینا اسے دیکھا۔ کس کے ابو؟ ڈوم نے اسے گھورا۔ آپ کوآپریٹ کریں تو کسی نہ کسی کے ابو بن سکتے ہیں۔ ٹینا نے ایسے فلیٹ پر اسے گھورا۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، کہیں ابو کی جگہ مریض نہ بن جائیں۔ منہ بگاڑ موڑتے کہا۔ آپ کی محبت میں مریض بننے کو بھی تیار ہے، دل پر ہاتھ رکھتے انتہائی لوفرانہ انداز میں کہا۔ ٹینا کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی۔ محبت کے مرض لا علاج ہوتے ہیں، ڈاکٹر ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے اپنی بیماری کا۔ وہ ساتھ لوکیشن بھی دیکھ رہی تھی۔ محبت کے مرض کا ڈاکٹر محبوب ہی ہوتا ہے، اور آپ کو ڈھونڈنا زیادہ مشکل تو نہ ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ رازداری سے کہا۔ میں ڈاکٹر ہی ہوں۔ اس کی آئی برو اٹھا کر پاس ہونے پر وہ اس کے کان میں بولی۔ وہ اوہ کہتے سیدھا ہوا۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ اپنے مریض کو ادویات تو دے ہی دیں گی۔ وہ سر جھٹک گئی۔ وہ لڑکا لا علاج تھا۔ یہاں اس طرف، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے بولی۔ ڈوم نے اس طرف گاڑی روک دی۔ خیام سامنے ہی مل گیا۔ وہ ٹینا کو دیکھ سر جھکا گیا۔ یہ چیز ہی شرمندہ کر رہی تھی۔ بغیر بتائے نکلا بھی تو ان سے پہلے پہنچنے کے بجائے گم ہو گیا۔ ان کی گاڑی میں بیٹھتے ڈوم تیر کی طرح سیدھا رہا، جیسے اس سے زیادہ کوئی شریف ہو ہی نہ۔ ٹینا موبائل پر جارجینا کو اس کے بارے میں بتاتے ساتھ مسکرا بھی رہی تھی، جس پر وہ ایک آدھ نظر ڈال تو لیتا، چاہے چپکے سے ہی صحیح۔
ایز سچ آئی سیٹ کہ یہ 500 ورڈس میں نے ہر ایپیسوڈس میں زیادہ کرتے ہیں تو ویڈیو بھی لانگ ہوگی. سو لیٹ اسٹارٹ. سر بلیک کنگ پاکستان گیا ہے، میم اکیلی ہی ہیں گھر. وہ مسکرایا، آنکھوں کی چمک دگنی ہوئی. اور وہ لڑکی جارجینا، اسے یاد تھا پچھلا واقعہ، وہ وہیں ہے، مگر اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. وہ بھی یہ بات جانتا تھا. سب سے برا دشمن ہوتا ہے جسے صرف بدلے سے واسطہ ہو، صحیح اور غلط سے نہیں. ایسے دشمن آپ کی بوٹیاں بھی نوچ لیتے ہیں اور افسوس بھی نہیں کرتے. ایسے دشمن سے بچنا چاہیے. وہ جیسے خود کو جتا رہا تھا. گاڑیاں تیار کرو، اس دفعہ میں خود جاؤں گا. حکم کا غلام پلٹ گیا. ملکہ میرے پاس ہوگی اور سارا کھیل میرے ہاتھ میں. تم ہار جاؤ گے. تمہاری اولاد کو میں اپنا غلام بناؤں گا. وہ میرے اشاروں پر ناچے گی. اور ملکہ رکتے اس کی بگڑی ہوئی تصویر کو دیکھا. ملکہ اپنی یادداشت کھونے کے بعد میری وفادار ہو جائیں گی. اس کا دل یاد رکھے یا نہیں، مگر دماغ صرف مجھے جاننے گا، صرف مجھے. اس کے کہہ کے کمرے میں گونج رہے تھے. سر گاڑیاں تیار ہیں. وہ اپنا کوٹ چھٹکتے اٹھا. بی کے فیملی کا جو بندہ جہاں ملے اسے وہیں مار دو، کوئی نہیں بچے. کوئی بچہ ہے وہ بھی، کوئی بڑا ہے تو وہ بھی. اس نے یس سر کہتے پیغام دے دیا. وہ اندھیرے سے روشنی میں آیا. روشنی میں آتے ہی اس نے اچانک آنکھیں بند کیں. اس کے چہرے پہ ایک باریک سی لکیر جیسا کچھ تھا، جیسے کسی باریک سوراخ سے چہرہ جلا ہو. ایک آنکھ ساری سفید، وہیں ایک طرف کا ہونٹ کٹا ہوا تھا جس سے اس کا جبڑا نظر آتا. وہ انتہائی ڈراونا تھا. اسے کوئی بچہ دیکھ لیتا تو ضرور ڈر ہی جاتا. اس کے چہرے پہ چھائی شیطانیت اسے زیادہ ڈراونا بنا رہی تھی، مگر وہ لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اس کے گارڈز بھی چہرے جھکے ہوئے تھے. وہ اپنی جان نہیں گنوا سکتے تھے. وہ اپنے باس کی سخت دلی سے واقف تھے. ایک جھٹکی سے گاڑی میں بیٹھتے اس نے دروازہ بند کیا. باقی گارڈز بھی گاڑیاں میں بیٹھتے گاڑیاں آگے بڑھا گئے. وہیں وہ اپنے موبائل پر لیل کی تصویر کھولے مسکرا رہا تھا. ہلکی روشنی میں اس کے یہ کہہ کے ڈراونا تاثر دے رہے تھے. برہنہ دانت اور مسوڑے یوں نظر آ رہے تھے وہ کسی ڈراونے مووی کا اہم کردار ہو. وہیں وہ ہر طرح کی سوچ سے بے پرواہ لیل کو پانے کا سوچ خوش ہو رہا تھا، اور اس کی خوشی کا اندازہ لگانا آج ممکن تھا. جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 73 and hope so you are enjoying the novel. So take care of yourself and obviously enjoy the novel and also share it with your friends and fellows so that I can get more views. Take care of yourself and Allah Hafiz. ایسا آپ لوگ ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ناول اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، چلنا شروع ہو چکا ہے. 10-15 ایپیسوڈس تک پہنچ ہی جائے گا. سو لیٹس ویٹ فار دا اینڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.